बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। सबसे पहले 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से ईद मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही आज 6 सितंबर भी है, हमारे शौदा और गाजियों की बेमिसाल कुर्बानी को याद करने का दिन है। उनकी जो कामयाबियां हैं और उनकी जो कुर्बानियां हैं, उन सबको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। ये तो हमारे शुरू में बात हो रही है कुछ दागों के हवाले से। इश्तिहार की हद तक तो सही है कि दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ हमारे फेले हाल के और माजी के दाग ऐसे हैं जो बदनुमा हो चुके हैं, काले हो चुके हैं। चाहे लियाकत अली खान साहब से शुरू हो ये मामला, चाहे मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहब से मामला शुरू हुआ हो, चाहे उनकी किरदार कशी हुई हो, चाहे मैं कहता हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूता उछाला गया हो, चाहे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ बदतमीजी की गई हो, चाहे आप किसी भी लिहाज से देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर सियाही फेंकी गई हो, एहसन इकबाल साहब के ऊपर गोली चलाई गई हो, इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में जानलेवा हमला हो, ये सारे स्याह दाग है पाकिस्तान की तारीख के। और हालिया दाग जो जिस तरीके से लगा, जिसको धोने की बार बार मांजने की कोशिश, वो मजीद गाढ़ा फैलता हुआ नजर आ रहा है। मजीद अब तो मैं कह रहा हूं कि गवाहियां तक डालना शुरू कर दी गई है। जी हाँ, अलीमा खान साहबा के ऊपर वाले वाक्य को, वो सर कोई ना सिर ना पैर, बड़े बड़े वजीर सामने आ गए सर, बड़े बड़े वजीर, वजीर दिफा। अब यह जरूर ख्वाजा सिर्फ सिर्फ सियासतदान नहीं, वजीर दिफा भी है। वजीर दिफा जिसका मामला ही फौज के साथ है वो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला, सर उन्होंने जो बोल दिया ना, मैं तलाल चौधरी की बात करूं, वजारत दाखिला आपको पता है वैसे ही आउटसोर्स है। मोहसिन नकवी पॉलिटिकल तो आदमी है ही नहीं। तलाल चौधरी को बीच में से एक वो जो कहते हैं सियासी टच देने के लिए रखा हुआ, और उसके अलावा जो सेक्रेटरीज हैं वो भी तमाम के तमाम जर्नल्स हैं। तो सर चीजें हैं, और कुछ लोगों ने मजम्मत बड़ी तगड़ी भी की है, बहुत अच्छी भी की है। मैं जरा चीजें आपके सामने रखूं, मैं क्या ज्यादा करूंगा तो गुस्सा ही मुझे पड़ा इन तमाम चीजों का। सबसे पहले जी, रात के कुछ नई विटनेसेस आ गई जी, नई गवाहियां आ गई जी नीमा खान साहब पे हमले के हवाले से जी। अंडे का हमला अंडे के जरिए किसने किया, सबसे पहले वस्तु से पहले सारी बोंडी तो जिहाद थी। अब मामला औरतों, मर्दों, औरतों, खुदसरों से हटके अब हजाम नाइयों पे चला गया है, लेकिन नई टर्म शुरू हो गई है। रात को वो रेंटे कार वाला सामने आया, उसकी वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा जिस गाड़ी में खवातीन भागकर फरार हुई उसकी तफसीलात ये हैं। गाड़ी फैसल कयूम नामी हज्जाम ने, फैसल कयूम नामी हज्जाम ने BRV लिए हो सर, इसका किराया भी 10-15-20 हज़ार होगा दिन का, 80 लाख के 90 लाख की गाड़ी होगी। उन्हें एक हजाम नाई ने लिया जी, रेंटे कार से हासिल किया है। रेंट की गाड़ी मकामी एक शोरूम से हजाम ने हासिल किया है। रेंटे कार का जो मालिक कहता है मेरा वाकई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी गाड़ी सिर्फ रेंट पे ली गई है, मुझे अफसोस है कि ऐसा मामला है। और अंडे फेंकने वाली खवातीन भी मकामी नहीं है, यही कह के ना बात आगे करती गई है जी। सुबह 10:15 बजे भाईजान आपने रेंटे कार दिया है, हालांकि रेंटे कार आमतौर पर बंद होता है उस टाइम, गाड़ी वालों के काम वाले। उसके बाद सीधा वो अंडे लेके गई हैं क्योंकि एहतजाज कर रही थी, फिर अंडे भी लेके साथ गई। तो सब एक के बाद एक, जैसे कहते हैं चुस्त कराना, लाइक ये वाली चीजें इस वक्त कराई जा रही, और चीजें क्या बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कहा जिनको बनती हुई नजर आ रही है वो सुन ले जी। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं आपको बहुत से, मैंने बोला कि इस वीडियो के इख्तिताम तक ना सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब देखें क्या जस्टिस, मैं ख्वाजा आसिफ साहब से हर किस्म की बात एक्सपेक्ट कर सकता हूं, मगर मैं ये बातें नहीं एक्सपेक्ट जो उन्होंने कर दी। इनसे थौरो दर्जा राना सनाउल्लाह साहब बेहतर है, जिन्होंने कहा किसी सियाक और सबाक 1957 1857 से नहीं शुरू होना, बस मजम्मत है, और चाहे अपनी हो चाहे मुखालिफ की हो, मैं उसकी इज्जत करता हूं, ये काम नहीं होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं जरा सुने। उन्होंने कहा जूता, स्याही, मस्जिद नबी में मरियम औरंगजेब को गालियां बाल नोचना, मरहुमा बेगम कुलसूम नवाज का इलालत में मजाक उड़ाना, अस्पताल के बाहर गाली गलौज करना, सियासी हरीफों की फैमिली को टारगेट करना, सोशल मीडिया पर गलाजत का तूफान, ये सब कुछ पाकिस्तानी सियासत में PTI ने मुतारफ कराया। अच्छा फिर मैं बताऊंगा यार क्या बातें करें, फिर मैंने भी वो, फिर मेरे और ख्वाजा आसिफ साहब में क्या फर्क रह जाएगा। आज इमरान खान साहब के अपने खानदान में 2 ग्रुपों की लड़ाई है, उन्होंने सब कंफर्म कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बेसिकली अलीमा खान और बुशरा बीबी के 2 ग्रुप्स हैं, उसमें आपस में लड़ाई है जी, उसमें ये अंडे इस्तेमाल हुए हैं, आग अपने दामन तक आ गई है।
ہم سیاست میں اس قسم کی حد کرنوں کی بلا تمیز شدید مذمت کرتے ہیں، ساتھ میں مخالفت ہوتی ہے مگر تہذیب کے دائرے میں۔ انہوں نے کہہ دیا جی یہ سارا معاملہ ہی ہمارا کچھ نہیں ہے، کسی طاقتور کا، کسی حکومت یا ناصر کا کوئی والا معاملہ نہیں ہے۔ پولیس جس طریقے سے بحفاظت ان لوگوں کو لے کے گئی ہے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو آپس میں تھا۔ اب وہ پتہ نہیں علیمہ خان کے لوگ بچا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں بشرا بی بی کے بچا رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے اندر بڑا درد ہے جس کی بنا پر وہ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، اصل خان نورین خان صاحبہ نے، عمران خان صاحب انہوں نے ساری بات کھول دی، انہوں نے کہا بھائی حملہ آوروں کو بیچنے والے وہی لوگ ہیں جو یہ سارا کام کروا رہے ہیں، سارا کام کروا رہے ہیں۔ ان بدتمیزیوں سے نقصان ہوگا کہ اگر پی ٹی آئی کارکنان نے رد عمل دیا تو وہ پھر انہیں پکڑیں گے۔ سر بچ تو گئی ہیں یہ، جس طریقے سے پولیس کے ایس ایچ او نے پروٹوکول کے تحت ان تمام خواتین کو، دونوں خواتین کو بی آر بی گاڑی کے اندر جس طریقے سے نکالا، وہ کہا جا رہا ہے کہ گرفتار ہو گئے، کیونکہ کہنے والا کوئی اور نہیں بجے، اس کو چھوڑتے نہیں پی ٹی آئی والے، چھوڑتے نہیں پی ٹی آئی والے۔ اگر کل وہ جو جس طریقے سے موب بن رہا تھا، کیا بچتا ان کا؟ خواہش تو شاید بھیجنے والوں کی بھی یہی ہو کہ یہ بچے ہی نہ، تاکہ ایک نیا اینگل بن جائے، لیکن بہرحال نورین خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہی لوگ ہیں۔ اچھا آگے سنیں، کچھ اچھی مثالیں بھی قائم ہوئی ہیں جی، اچھی مثالیں قائم ہوئی۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر بڑی مذمت کی رات کو، وہ کہتے ہیں آج چند شر پسند عناصر کے نے اڈیالہ کے باہر ایک سازش کے تحت احتجاج کرنے کے بہانے افراتفری پھیلانے کی کوشش کی۔ ان تمام عناصر کی شناخت کر کے بلا تفریق اداراتی اور قانونی کارروائی کی جائے گی اور ان کو مثال بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال کچھ مذمتیں بڑی تگڑی۔ احمد ولی خان صاحب، وہ کہتے ہیں علیمہ خان صاحب کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نہایت شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ ایک مہذب اور جمہوری معاشرے میں اس طرح کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے گھٹیا اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ظاہر کرنا ہماری سیاسی اقدار اور معاشی روایت کی صحیح خلاف ورزی ہے۔ ہنا پرویز بٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بغیر عورت ذات ہے نا جی، وہ کہتے ہیں علیمہ خان کو انڈا مارنے کی شدید مذمت کرتی ہیں، اور چاہے مخالف پارٹی کی ہو، عورت ہی ہوتی ہے، اور عورت قسم کا معاملہ تشدد ناقابل قبول ہے۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے، میرا مطالبہ ہے بلکہ بھائی، یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے مذمت آنی چاہیے، یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے مذمت آنی چاہیے۔ جس طرح یہ وقت گزر رہا ہے نا، ان کی مذمت نہیں آ رہی، اس طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے تیروں کا رخ اس طرف جا رہا ہے، نہ بھی ہو تو وہی ہے، یہ اس طرف جا رہا ہے جو مجھے سوشل میڈیا پہ امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مذمتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پر انڈا مارنا شرمناک، گھٹیا پن اور بازاری حرکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زہر کے بیج بو کر تریاق کا پھل نہیں کاٹا جائے۔ زہر کے بیج سے کیا مراد ہے؟ خواجہ صاحب بھول گئے اسمبلیوں میں اپنی باتیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ چیزیں تو آپ کی بھی بہت زیادہ لہو لہان کی کہانیاں تو ساری سنی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہر سطح پہ اس طرز عمل کی حوصلہ سکنی مذمت اس کے خلاف بات ہونی چاہیے جی۔ ہاں جی، اب آئے ہیں ہمارے وزیر مملکت برائے داخلہ، جن کو میں نے بولا ایک فل ان دی بلینکس کے حوالے سے رکھا ہے، کوئی پوسٹ تو چاہیے تھی نکالی تھی، ادروائز پوری وزارت داخلہ ہی آؤٹ سورس ہائیبرڈ کہلاتی۔ تو اس ہائیبرڈ نظام کے ایک بڑے زبردست ہیں طلال چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں اس معاملے میں 2 سے زیادہ خواتین اور حضرات ملوث ہیں، یعنی کہ عورتیں بھی شامل ہیں اور مرد بھی شامل ہیں، اور یہ خواتین کے پی کے سے آئی ہیں۔ پولیس نے خواتین اور حضرات کو حفاظتی تحویل میں لے لیا ہے۔ اس واقعے میں جنہوں نے گاڑیاں توڑی ہیں اس کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، یعنی وہ ہاتھ مارے تھے نا گاڑی توڑنے پہ، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں طلال چودھری صاحب گاڑیاں توڑنے والوں پہ پہلے کارروائی کریں گے، خواتین کا نہیں بتائیں گے، تو یہ میں نے دیکھا ہے نا، اسی طرح 26 نومبر کو بھی میں نے اسی طرح دیکھا تھا، میں نے ایسے ہی دیکھا تھا، گاڑیاں توڑنے والے کو اندر کر دیا گیا، ان بیچاروں کو جنہوں نے مارا ان کو کسی نے بھی کوئی جواب نہیں ہے، بات اتنی گول مول کر دی گئی یہ چیز۔ ہاں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی خاموشی توڑی، وہ کہتے ہیں ہماری خواتین کی حرمت اور سماجی رواداری پورا معاشرتی نظام قائم ہے، اس جہاریت سے علیمہ خان متاثر نہیں ہوئی بلکہ پورے سماج کی حرمت پامال ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا، میں کہ پورے سماج کی جو حرمت ہے نا وہ پامال ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف خواتین والا معاملہ نہ کہ نہیں، تو یہ عمدہ باتیں نکلی ہیں۔ ادھر آپ کو پتا منڈے سے بینچز بننے ہیں، اور عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے بھی تو باقاعدہ طور پر ڈفرینس نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جھلک نہیں باقاعدہ طور پر پتہ واضح چل رہا ہے کہ تقسیم کس حد تک ہے۔
تو چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہیں یا نہیں ہے، وہ انہوں نے ثابت کیا کہ میں ہی ماسٹر آف روسٹر ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہم خیال لارجر بینچ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس خالد حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس انعام امین شامل ہیں۔ ہم خیال گروپ میں دیگر بھی تمام ججز میں اگر شامل ہیں تو تاکہ یہ ڈفرنس اچھے سے ہا سکے جی، اور تناسب رہے۔ چیف جسٹس کے ساتھ جو 6 تھے ان میں سے 4 اس بینچ کے اندر شامل ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے انعام امین منہاس کا فیصلہ موجود ہے کہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس ہے، جبکہ جیسے اجاز اسحاق کا ماننا ہے کہ ماسٹر آف روسٹر چیف جسٹس نہیں ہے۔ اب دیکھیں منڈے کو اس کی سماعت ہے، سمجھ تو آ رہی روسٹر دیکھ کے، نہ ہی اس میں جسٹس بابر ستار ہے، نہ ہی جسٹس اسحاق صاحب ہیں، اور جسٹس کیانی تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، ایک بات فواد چودھری صاحب نے کی جو میرے دل کو لگی، میں ان کو آپ سے بات کر لوں۔ عمران خان صاحب نے کل جب گفتگو میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو 8 ستمبر ہے نا، بلوچستان میں شٹر ڈاؤن کی کال کی پوری حمایت کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے، کیونکہ ان کے والد کے برسی کے اوپر خود کچھ دھماکہ ہوا، 16 افراد شہید ہوئے، تو آپ نے اس احتجاج کے اندر بھرپور شامل ہونا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس بات پر نا اختر مینگل صاحب کو تھوڑا ماضی یاد کرایا، اور ایک اختر مینگل صاحب، آپ کا کردار تحریک عدم اعتماد جو عمران خان صاحب کے خلاف آئی تھی اس میں نہایت قابل افسوس ہے۔ انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا نا، تھے عمران خان صاحب کے اتحادی۔ انہوں نے کہا آج تک آپ نے عمران خان اور تحریک انصاف سے اپنے کردار پر معافی نہیں مانگی، لیکن آج اس مشکل وقت میں جو آپ کے اوپر عمران خان صاحب آپ کے ساتھ جیل سے بھی کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، امید ہے آپ عدم اعتماد پہ اپنے کردار پر تعصب کا اظہار ضرور کریں گے، اور وہ روداد بھی سنائیں گے جو اس وقت آپ کے ساتھ ہوئی تھی، جس کی بنا پر عمران خان صاحب کے خلاف آپ نے ووٹ دیا تھا۔ کیا انہوں نے بتایا جی۔ ایک اور خبر، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیزیں سامنے رکھتا ہوں جی۔ اور نریندر مودی صاحب کو رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہوں نے کہا میرے نریندر مودی کے ساتھ تعلقات تو بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں آئی ایم ویری مچ ڈس اپوائنٹڈ دیٹ انڈیا وڈ بی بائنگ سو مچ آئل فرام رشیا۔ میں بہت ڈسپوائنٹ، اس نے ابھی تیل لینا بند نہیں کیا، اینڈ آئی لیٹ دیم نو دیٹ اینڈ وی پٹ اے ویری بگ ٹیرف، یعنی 50% سے بھی بات بہت اوپر جا رہی ہے آن انڈیا، آئی گیٹ along with very well media۔ انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ ٹیرف لگانے جا رہا ہوں۔ کل انہوں نے یہ کہا تھا نا، چلیں لگتا ہے کہ روس اور جو مودی صاحب ہیں، انڈیا ہے، وہ چین کی طرف جا رہے ہیں، کہ وہ خوش رہیں، بیسٹ وشز ان کو دی تھی۔ آج انہوں نے کہا میں اس پہ ٹیرف لگانے جا رہا ہوں۔ مودی صاحب کو یہ گفٹ ملا۔ ہاں، آج آپریشن سندور جو ہے وہ بھی اختتام کو پہنچ گیا۔ انڈین آرمی چیف صاحب نے ایک فنکشن کے لیے اعلان کیا جی آپریشن سندور سواہا ختم ہو گیا جی، سندور اجڑ گئے ہیں سارے، یہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا امریکی فوجی طیارے جیسے ہمارے C-130 ان کے بھی اپنے ہیوی جہاز ہیں جی، وہ نور خان ایئر بیس اترے ہیں جی، اور یہ 6 ستمبر کسی فنکشن کے تحت نہیں تھے جی۔ امریکی فوجی طیارے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر پہنچے، اور یہ بھی بڑی خبر ہے، یہ بھی بڑی خبر ہے کہ سب یہ سامان لے کے پہنچے۔ دس از ویری مچ گڈ جیسچر۔ یہ تعلقات کے اندر ایک نئی پروگرس ضرور ہے۔ ابھی تک آپ نے ترکی کے جہاز نہیں اترتے ہوئے دیکھے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا، ابھی تک ایران کے جہاز اترتے ہیں، چین کے جہاز نہیں اترتے ہیں، مدد کا تو سب نے کہا ہے، لیکن یہ یہ بگ سٹیپ ہے، یہ بگ سٹیپ ہے۔ آخر میں نے غزہ کا ایک نماز جمعہ کا خطبہ آپ کو بتانا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے چھوٹا خطبہ تھا پیش امام کو، جو غزہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ سب سے مختصر خطبہ دنیا کی تاریخ کا تھا، جس میں امام کعبہ نے یہ کہہ کے نماز پڑھائی کہ اے لوگو میں بھوکا ہوں، بولنے کی طاقت نہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اے لوگو میں بھوکا ہوں، بولنے کی طاقت نہیں، تم بھی بھوکے ہو، سننے کی طاقت تم میں نہیں، نماز پڑھو۔ ممبر سے اترے اور نماز پڑھا۔ انہوں نے کہا یہ خطبہ آپ کو بتا۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی